अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन के इंडिपेंडेंस एवेन्यू से वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू लेकर हाजिर हैं। मैं हूं ताबिंदा नईम। 3 मई को दुनिया में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाता है, यानी कि कल। इस हफ्ते इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सहाफ़ियों को दरपेश ख़तरात के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 2008 के बाद से पाकिस्तान में 38 सहाफ़ियों को उनके काम की वजह से हलाक किया गया है, जबकि सिर्फ एक सहाफ़ी के कातिलों को सज़ा हो सकी है। सहाफ़ियों को हरासा करने और तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़यात इसके अलावा हैं। कल अमरीकी तंजीम फ्रीडम हाउस ने फ्रीडम ऑफ द प्रेस 2014 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2013 के दौरान दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादियों को पिछली एक दहाई की कम तरीन सतह पर करार दिया गया है। पाकिस्तान इस रिपोर्ट के मुताबिक उन मुल्कों में शामिल है जहाँ सहाफ़त आज़ाद नहीं है, और यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू भी है। दुनिया में सहाफ़ती आज़ादियों के बारे में अमेरिका में क्या कहा जा रहा है, पहली एक नज़र उस पर डालते हैं, उसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। We see attempts to control or manipulate the message. So the increased use of propaganda, of trying to influence editorial content in advance. And then what we also see is sort of crackdown and harassment on bloggers and people who are using these mediums to get out information. For broadcasting any kind of allegations that are sensational, that have impact on national security, have to be carefully and properly vetted. News consumers are going to be more easily deceived and more confused about the truth. And we're already seeing that. लेकिन पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी को इन दिनों जिस नए चैलेंज का सामना है, वो आज़ाद सहाफ़त और कौमी इदारों के दरमियान इख्तलाफ की वो जंग है जो कौमी मफाद की तारीफ़ पर लड़ी जा रही है। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं डॉक्टर मेहदी हसन साहब, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर में सहाफ़त और मास कम्युनिकेशन के उस्ताद हैं और पाकिस्तान में मीडिया की तारीख़ के माहिर हैं। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में शोबा सहाफ़त के सरबराह हैं और इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा अबलागियात के चेयरमैन रह चुके हैं। और हमारे साथ हमारे तीसरे मेहमान जो मौजूद हैं, पाकिस्तान के एक अंग्रेज़ी रोज़नामे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के बेहद सीनियर एडिटर जनाब एम ज़ियाउद्दीन साहब। ज़ियाउद्दीन साहब एक तवील अरसे तक रोज़नामा डॉन के एडिटर भी रह चुके हैं। इनसे बातचीत भी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी झलक दिखाते हैं आपको कि पाकिस्तान में सहाफ़ती इदारों के किरदार के हवाले से आप यानी अवाम क्या कह रहे हैं। आइए देखते हैं। मीडिया को हकीकत और सच पे मबनी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि हमारी जो आमतौर पे जो आवाम है वो उनका मीडिया जो लकीली एक ऐसा पिलर है जिस पे बहुत फेथ और ट्रस्ट करते हैं। अगर मीडिया की भी अगर ज़रा सा भी उसमें लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्वर्ज होती है या मीडिया लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फिर उनका ट्रस्ट उससे उठ जाएगा। जो खबर सही हो, सच हो, उसी को आगे करना चाहिए। मीडिया का काम ये है कि जो एक्चुअल जो एक न्यूज़ है वो सोसाइटी के सामने लाएं, लोगों को एक्चुअल जो खबर है, जो रियलिटी है, उससे आगाह करें। सबसे पहले तो हमें इस मुल्क के मफाद का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हमें किसी चीज़ से बियॉन्ड हो के हम ना खबर देनी चाहिए, ना कोई वाक़या बयान करना चाहिए। मीडिया को सिर्फ यहाँ तक जाना चाहिए कि आवाम के जो असल मसाइल हैं उसकी तरफ उनको मतलब कि फ़ोकस करना चाहिए। और मीडिया जो है ना वो दाखिला और ख़ारिजा पॉलिसी में कोई उसमें इन्वॉल्व न करे। मीडिया को जितनी एक्यूरेट खबर हो सकती है, रिपोर्टिंग हो सकती है, ज़िम्मेदारी के साथ रिपोर्ट करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों को क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी का रिवाइवल हुआ है वो भी उसका सारा क्रेडिट मीडिया को जाता है। लोगों को शऊर दिया, इस वजह से उन्होंने बहुत अच्छी ऑप्शन जो भी उनके पास अवेलेबल ऑप्शन थी उनमें से अच्छी ऑप्शन को ऑप्ट किया उन लोगों ने। अगर क्या कहते हैं लोगों के पास अच्छी रिपोर्टिंग नहीं होगी, अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, प्रोज एंड कॉन्स के वो हाईलाइट नहीं करेगा अगर मीडिया प्रॉपर तरीके से और बाइसिंग रिपोर्टिंग अगर करेगा तो फिर मेरा ख्याल अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा हमारे लिए अलमिया होगा और उसके अच्छे रिजल्ट्स दोनों डेमोक्रेसी के लिए और वैसे भी हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके लिए तो अच्छा असर उनका नहीं, तासर नहीं अच्छा होगा। पाकिस्तानी अवाम की राय आपने सुनी। बातचीत का आगाज़ करेंगे डॉक्टर मेहदी हसन साहब। आप मुझे ये बताइए, जो इस वक्त पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, आपके ख्याल में क्या ख़बर पर लोगों का एतबार कम हुआ है?
دیکھیے اس میں دو باتیں میں پہلے کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پاکستان میں صحافت آزاد نہیں ہے. البتہ کچھ مسائل ہیں جن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، جو ایک نیا تجربہ ہے پاکستان میں، پرائیویٹ سیکٹر میں نجی چینل 103 چینل اس وقت کام کر رہے ہیں، جو کسی بھی انڈر ڈیولپ سوسائٹی میں ایک بہت بڑی تعداد ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے الیکٹرانک جرنلزم کا کوئی کوڈ آف ایتھکس نہیں بنا سکے جرنلسٹ جو ہیں، جس کی وجہ سے جس قسم کی خبریں اور جس قسم کے کمنٹس آتے ہیں اس کو آپ آزادی صحافت کے خلاف نہ سمجھیں، لیکن کوڈ آف ایتھکس جو یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہوتا ہے اور ہے وہ بھی وائلیٹ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ پاکستان میں اتنے جرنلسٹ ہلاک ہو گئے ہیں، بات یہ ہے کہ پاکستان پچھلے 13-14 سال سے دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ میں مصروف ہے اور ایک سول وار کی کیفیت ہے پاکستان میں، جس کی کوریج کے دوران جو جرنلسٹ ہلاک ہوتے ہیں ان کے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وار زون میں جا کے رپورٹنگ کی تربیت نہیں دی گئی، ان کو گیجٹس ایسے مہیا نہیں کیے گئے، بلٹ پروف جیکٹس نہیں دی گئی، ان کی انشورنس نہیں کرائی گئی. یہ تمام چیزیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی بھی جنگ کے دوران آپ کو معلوم ہے ویتنام کی جنگ میں کتنے لوگ 13 سال میں ہلاک ہوئے تھے جب امریکہ وہاں لڑ رہا تھا. تو اسی طرح جب حالات ایسے ہوں جو اس وقت پاکستان میں ہیں تو وہ اپنے پروفیشن کی وجہ سے رپورٹر اور جرنلسٹ جو ہے دے آر مور ایکسپوز ٹو ڈینجر دین آرڈینری پیپل. ہمارے ہاں تو 60,000 سویلین مر چکے ہیں اب تک، تو اس میں اگر 30-35 جرنلسٹ، جس کا ہمیں افسوس ہے کسی کے بھی ہلاک ہونے کا، لیکن یہ کہ 60,000 سویلین ہمارے ہلاک ہو چکے ہیں، 7,000 ہمارے فوج اور پولیس کے اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں. ان سب حالات کو اگر دیکھا جائے تو جرنلسٹوں کا کام بہت مشکل ہے، لیکن جو ان کی ورکنگ ہے اور جو ان کی رپورٹنگ ہے اس میں میرے کچھ تحفظات ہیں اپنے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو بہت سی امپروومنٹ کی گنجائش ہے اس میں، ان حالات میں جو ہمیں درپیش ہے. جی میں اس گفتگو میں مغیث الدین شیخ صاحب آپ کو بھی اب شامل کرنا چاہ رہی ہوں. جو کچھ ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا، آپ کے خیال میں پاکستان کے حالات ذمہ دار ہیں جو اس وقت اور انہوں نے یہ بھی کہا ڈاکٹر مہدی حسن نے کہ صحافت آزاد ہے لیکن کوئی کوڈ آف ایتھکس نہیں ہے اس وقت الیکٹرانک صحافت میں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک ایکسکیوز ہے کہ کوڈ آف ایتھکس کی بحث ایسی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس پر متفق نہیں ہو سکتے، اس پر کبھی بھی کوئی متفق نہیں ہوگا. لیکن پوری دنیا کے اندر کم و بیش ایک جیسے کوڈ آف ایتھکس ہر ملک میں پائے جاتے ہیں. کوڈ آف ایتھکس کوئی جو ہے وہ طاق میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ برتنے کی چیز ہے. اور جو جرنلسٹ پروفیشنل ہیں، اگر وہ پروفیشنل ہیں اور اگر ان کو پروفیشنل بنیادوں پر آپ بھرتی کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہونا چاہیے اور انہیں پتہ ہوتا ہے. صرف وہ لوگ جو ہیں وہ اس سارے وائلیشن کا شکار ہوتے ہیں جو پروفیشنل نہیں ہوتے. تو میں نے دیکھا ہے کہ وائلیشن وہاں ہوتی ہے کہ جو لوگ پروفیشنل نہیں ہیں. جو لوگ پروفیشنل ہیں انہیں علم ہے کہ کوڈ آف ایتھکس کیا ہے. دیکھیں پیمرا موجود ہے، پریس کونسل موجود ہے، بے شمار تنظیمیں یہاں پر مختلف جرنلسٹوں کی اور مالکان کی یہ بھی کوڈ آف ایتھکس کی ایکسرسائزز کرتی رہتی ہیں. اور یہ کہہ کر یہ حکمران ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ پہلے صحافی متفق ہو جائیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ متفق کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ فاؤل کہاں ہے. اصل بات یہ کہ ریفری وسل بجائے اور انہیں پکڑے اور اس کے پیچھے مورل سینکشنز ہو، اور مورل سینکشن جو ہے اس کی کہیں نہ کہیں کارروائی ہونی چاہیے اور لوگ محسوس کریں کہ ان کی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنا احتساب خود کرنا جانتی ہیں. ہر اخبار میں، ہر میڈیا میں ان کا اپنا ایک امبڈسمین ہو، اپنا ایک محتسب ہو
جو اس کا احتساب کرے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پاکستان میں یہ ٹیررزم کے حوالے سے جب اسلامک یونیورسٹی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور اس کی وائلیشن ہوئی تو خود جرنلسٹوں نے, الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں نے بیٹھ کر آپس میں والنٹیرلی یہ طے کیا کہ وہ ان ایتھسٹ کی پابندی کریں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی وسل نہیں بجاتا, یہ پیمرا کس مرض کی دوا ہے, آخر یہ کب پکڑے گی؟ ابھی یہ حالات کا آپ تذکرہ کر رہے ہو, یہ مالکان کا مسئلہ بھی ہے. مالکان کے لیے ایتھکس اور ہیں, آزادی صحافت کا تصور ان کا اور ہے, صحافی کا آزادی صحافت کا تصور اور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے, دونوں ہی اپنے دائرہ کار سے باہر جا رہے ہیں. تو یہ پولیٹیکل اکانومی اور میڈیا کا کانسیپٹ بھی ہے, اور جرنلسٹوں کی یونین کا تصور بھی ہے, اور کمرشلائزیشن بھی ہے جو آپ کی آزادی صحافت کا گلا گھونٹتی ہے اور آپ کو آزادی کے نام پر آپ کو حقیقت پسندی سے روکتی ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ضیاءالدین صاحب کو میں لانا چاہ رہی ہوں اس گفتگو کے اندر. ضیاءالدین صاحب, ابھی جو بات کی مغیث الدین شیخ صاحب نے کہ میڈیا ہاؤسز اور صحافی کا کوڈ آف ایتھکس الگ الگ ہے, آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں, دیکھیے پاکستان کی میڈیا کی جو اس تاریخ ہے بہت ہی گلوریس ہے. یعنی 1963 کے بعد سے 2000 تک جو ہے ہم ایک ایسے قانون کے تحت ہم نے کام کیا جس کا نام تھا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس. اس کا ایک سینٹنس میں ایک بات کہہ دوں کہ اگر کسی جرنلسٹ کی شرٹ پسند نہیں آئے یا اس کی ٹائی پسند نہیں آئے تو کوئی گورنمنٹ آفیسر جو ہے وہ اس کو پکڑ بھی سکتا ہے, قید کر سکتا ہے, اس کے اخبار کو بند کر سکتا ہے, اس کے پریس کو ٹیک اوور کر سکتا ہے. there would not be any recourse to law. اور سارے اس پیریڈ میں ایک زبردست قسم کی میں نے اسٹرگل چلتی رہی میڈیا کی پریس فریڈم کے لیے. اور پاکستان کا میڈیا ہی ہے جس نے 4 ملٹری رجیمز کو ٹیک آن کیا تھا. ایون پولیٹیکل پارٹیز بھی گھر جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے جب پاکستان کا میڈیا سڑکوں پہ نکل آتا تھا اور ملٹری گورنمنٹس کو ٹیک آن کرتا تھا. تو یہ ایک جو کمپیٹیو نیچر ہے پاکستان کے میڈیا کا, وہ میں نے آپ یہ سمجھیں کہ 2000 کے بعد یہ قانون ختم ہوا, پرائیویٹ سیکٹر میڈیا جو ہے نا اس کو اجازت ملی اپنی ٹیلی ویژن چینل شروع کرنے کے لیے. جیسا کہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے کہا کہ 103 چینلز ہیں, اس کے لیے ٹرینڈ مین پاور جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھا. لیکن پھر بھی میں آپ کو یاد دلاؤں گا جب پاکستان میں ارتھکویک آیا تھا 2005 میں, تو اس وقت پاکستان کا میڈیا ہی تھا جو ہر نوک اینڈ کارنر جہاں جہاں ارتھکویک کا امپیکٹ ہوا ہے وہاں پر پہنچ گیا تھا. سب سے پہلے ہم پہنچے تھے. اور جو رول میڈیا نے پلے کیا تھا اس وقت, وہ انہیں آپ یہ سمجھیں کہ بغیر کسی ٹریننگ کے انہیں اکوپمنٹ بھی ان کے لیے بہت ہی نیا تھا اس وقت. تو یعنی سیلابوں میں بھی میڈیا کا جو رول ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دیکھیں پرنٹ میڈیا جو ہے, پرنٹ میڈیا میں ہم پڑھے لکھے لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں, لیکن براڈ کاسٹ میڈیا جو ہے وہ ہے زبان, آپ بولتے ہیں اور لوگ جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں اس کو, تو اس کے ڈیمانڈ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک پڑھا لکھا آدمی پاکستان یا کسی براڈ کاسٹ پروگرام کو سن رہا ہو تو وہ اس کو ظاہر کے ریولشن ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ تو بہت ہی لو کوالٹی کا پروگرام ہے. لیکن وہ کیٹر کرتا ہے کہ میجورٹی کو. جیسا کہ امریکہ میں بھی فاکس جو ہے وہ ہائیسٹ ریٹڈ چینل ہے, حالانکہ امریکہ جو ہے وہاں سب سے زیادہ نوبل پرائز ونرز ہیں, سب سے زیادہ ہائیسٹ رینکنگ یونیورسٹیز ہیں, لیکن پھر بھی فاکس جیسے چینل جو ہے وہ وہاں ہائیسٹ ریٹڈ ہے. تو یہ جیسا کہ ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ یہ ٹرانزیشنل پیریڈ بھی ہے, ہم سیکھ رہے ہیں, ایررز بھی ہیں, اس کو ہم اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. ہاں یہ بات ضروری ہے جیسے آپ نے کہا کہ جو نئے انٹرنس ہیں اس پروفیشن میں یعنی مالکان, وہ زیادہ تر ایسے لوگ آئے ہیں جن کا بزنس کچھ اور ہے. کسی کی جو ہے نا کاسمیٹک کی انڈسٹری ہے, کسی کی گولڈ کی انڈسٹری ہے, کوئی کالجز چلا رہا ہے. وہ اس میں انٹری جب انہوں نے لی وہ اس لیے نہیں لی کہ ان کا کوئی مشن تھا جرنلزم کے سلسلے میں, وہ اس لیے آئے تھے کہ انہیں کوئی کلاؤڈ ایڈیشنل کلاؤڈ بھی ملتا تھا. ان کو ان کی اس کلاؤڈ کی وجہ سے دروازے کھلتے تھے, تو اس وجہ سے وہ آئے. تو اب وہ جو ہے اس وقت ایڈیٹرز بنے ہوئے ہیں. پروفیشنل ایڈیٹرز کا رول جو ہے بہت ہی کم ہو گیا ہے.
مثال کے طور پہ یہ جو لیٹسٹ ایشو جو ہے ہمارے یہاں جو کنٹروورسی چل رہی ہے ISI کے سلسلے میں جیو کی، اسی کو لے لیں. اگر کوئی پروفیشنل ایڈیٹر بیٹھا ہوتا وہاں پر تو وہ جو حامد میر کے بھائی کی جو اسٹیٹمنٹ جو تھا، جو را حالت میں جو انہوں نے کنوے کر دیا، پروفیشنل ایڈیٹر کبھی یہ نہیں کرتا. وہ اس کی زبان سے ہی کرتا، اس میں سے جو ڈیفیمیشن کی جو انہیں اشارے ہیں اس کو نکالتا، اس کو لیگلائز کرتا، پھر وہ براڈ کاسٹ کرتا. کیونکہ یہ پروفیشنل لیڈر کا پروفیشن یہاں پر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس میں خرابیاں آ گئی ہیں. لیکن وہی ہے مسئلہ کہ ہم نے بڑی کوششیں کی کہ ایتھکس، کوڈ آف ایتھکس بن جائے، لیکن ایک زمانے سے میرا تو 50 سال ہو گئے اس پروفیشن میں نے دیکھا ہے کہ کوڈ آف ایتھکس کے لیے، کوڈ آف کنڈکٹ کے لیے کبھی ایون پرنٹ میڈیا جب تھا اس وقت بھی کوئی تیار نہیں تھا. اسی لیے جب ہم نے ایکسپریس ٹریبیون جب لانچ کیا تو میں نے کہا کہ ہمیں ایک امبڈسمین چاہیے. تو ہم نے فخر الدین جی ابراہیم صاحب جو بہت ہی سب کے لیے ایکسیپٹیبل بھی تھے جب وہ الیکشن کمشنر بنے، ہم نے ان کو اپنا امبڈسمین بنایا. تو وہ ہماری کوئی تنخواہ نہیں لیتے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے نا ہم نے کہا کہ پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں یہ پہلا اخبار ہے جس نے یہ انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کیا ہے. تو یہ ہے، خرابیاں تو ہیں، گڑبڑ بہت ہے. مارکیٹ ڈریون ہو چکا ہے میڈیا، اور اونرز جو ہیں ان کو تو میں یہ کہوں گا دے ہیو سولڈ دیئر سول ٹو دی مارکیٹ. جی ڈاکٹر مہدی حسن، میں واپس آپ کی طرف آؤں گی. یہ بتائیے کہ ابھی جو بات کی ضیاء الدین صاحب نے کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ عام آدمی کے لیے ہے اور جو پرنٹ میڈیا ہے وہ پڑھے لکھے آدمی کے لیے ہے، تو کیا یہ جو خلط ملط ہو گیا ہے میڈیا، جو پریس ہے، اس کی وجہ سے صحافت کو نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسا ابھی ضیاء الدین صاحب نے کہا، ایڈیٹوریل کنٹرول جو ہے یا گیٹ کیپنگ، وہ انسٹیٹیوشن ہمارے یہاں ختم ہو گئی. پہلے اخبارات میں کوئی سینئر آدمی، نیوز ایڈیٹر یا کوئی سینئر لکھنے والا، وہ یہ فیصلہ کیا کرتا تھا کہ کوئی خبر جس پہ کوئی شک ہو کہ یہ خبر کنٹروورشل ہو جائے گی، اس کو دیکھتا تھا، اس کی زبان دیکھتا تھا، کون سی تصویر جانی چاہیے، کس لینگویج میں خبر جانی چاہیے. یہ کام اب نہیں ہوتا. ابھی اس کی بات کی ضیاء صاحب نے، یہ ارتھ کویک کی اور فلڈ کی. اس میں بھی دیکھیے جب ارتھ کویک آیا تو اس میں بعض ایسی چیزیں دکھائیں نا تجربہ کاری کی وجہ سے جو کسی مہذب سوسائٹی میں نہیں دکھائی جانی چاہیے. ایک باپ یا ماں ملبے میں سے 1.5 سال کے 1 سال کے بچے کی اگر لاش نکال رہی ہے، باڈی نکال رہی ہے، تو اس کے کیا ایکسپریشن ہوں گے یہ سب اندازہ کر سکتے ہیں. اس کو بار بار اسکرین پہ دکھانا جو ہے یہ زیادتی کی بات ہے. جہاں تک فلڈ کا تعلق ہے، میں 2 مثالیں بہت مختصر آپ کو دیتا ہوں. ایک اینکر پرسن گئی، ایک اسکول میں کیمپ تھا فلڈ افیکٹڈ پیپل کا. وہاں ایک صاحب بہت صحت مند، بہت صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے چارپائی پہ بیٹھے تھے. انہوں نے ان کے منہ میں مائک دیا اور یہ کہا کہ آپ کو کیا نہیں ملا حکومت کی طرف سے. اس نے کہا جی 8 دن سے یہ ہمارا کمرہ صاف نہیں ہوا. اچھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ سارے بیٹھے ہیں، کھانا حکومت کی طرف سے مل رہا ہے تو آپ خود صاف کر لیں. اسی طرح ایک فلڈ کے معاملے میں دریا کنارے کھڑی ہو گئی 14 اگست کے ایک اینکر پرسن. ایک آدمی دور سے چلا آ رہا تھا، پانی میں سے چھاتی تک اس کے پانی تھا، اس کے کندھے پہ 3-4 سال کا بچہ بیٹھا ہوا. جب وہ کنارے پہ آیا تو مائک اس کے منہ میں آگے کیا اور یہ کہا کہ آج یوم آزادی ہے، آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں.
उसने कहा कि दीदी मैं 3-4 मील से पानी में चल के आ रहा हूँ, मुझे और मेरे बच्चे को सर्दी लग रही है, ये कह के वो वहाँ से चला गया। इसी तरह जब लाल मस्जिद का सीज जारी था तो 10 मरतबा ये कहा फौज ने कि आप इसकी लाइव कवरेज ना दिखाएं, क्योंकि अंदर टीवी भी है शरपसंदों के पास, उनके पास मोबाइल टेलीफोन है जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, उससे फौज को नुकसान पहुंच रहा है जो बाहर है। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बात सीनियर एंकर पर्सन जो आजकल कहलाते हैं, उन्होंने झाड़ियों में छुप छुप के छतों पे हम साए में मस्जिद के लेट के बड़ी दहशतज़दा आवाज में ये कहना शुरू किया, अपने नाजरीन को बताया कि नाजरीन इस वक्त मैं एक छत पे लेटा हुआ हूँ या एक दरख्त की चोटी पे बैठा हुआ हूँ और मैं आपसे मुखातिब हूँ और मैं ये चीजें देख रहा हूँ। जब ये कह दिया है फौज ने कि आप इसकी लाइव कवरेज मत करें तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसका ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट एक पिलर है, लेकिन वो पॉलिसी मेकर नहीं है। हमारा मीडिया जो है उसने रोल अपना लिया है पॉलिसी मेकर का। वो ये समझते हैं, ये जो बात कर रहे थे रियाज साहब पुराने जर्नलिस्टों की, उसमें देखिए जब पीएफसी जो बनी थी 1950 में, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक कोड ऑफ एथिक्स शामिल किया था और ये कहा था कि हमारा हर मेंबर इस पे अमल करेगा। इसी तरह हुकूमत ने कोई 2-3 साल पहले ये फैसला किया कि एक कोड बना दिया जाए। एक कमेटी बनाई गई। 1 मिनट में ये खत्म कर दूंगा, आपको दिलचस्प बात बता दूं। एक कमेटी बनाई गई जिसमें आईए रहमान, मैं और जावेद जब्बार साहब शामिल थे और हमें बताया गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे वो इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। तो हम उनके घर गए तीनों आदमी और हमने उनसे कहा कि भाई आपको चेयरमैन बनाया गया है, बताइए हम क्या करें। तो वो कहने लगे कि मुझे चेयरमैन बना दिया इस कमेटी का। मैंने तो आज तक पाकिस्तानी चैनल ही नहीं देखा, कोई आज से देखना शुरू करूंगा तो मैं अंदाजा लगाऊंगा कि क्या खराबियां हैं इसमें। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए हुकूमत का बनाया हुआ कोड कभी एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन होती है रिस्ट्रिक्शंस की, और रिस्ट्रिक्शंस के जुमले में शामिल हो जाता है। बिल्कुल। इस बात को मैं कता कलामी करूंगी। थोड़ी सी मेहदी हसन साहब, मैं मुगीसुद्दीन शेख साहब आपको शामिल करना चाह रही हूँ इस गुफ्तगू में। अभी बात की डॉक्टर मेहदी हसन साहब अभी जो बात कर रहे थे कि जो लाल मस्जिद के दिनों में हुआ, और अभी भी हमें कुछ इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है कि जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं सहाफ़ती आज़ादी के, वो जो कहा जा रहा है कौमी सलामती की हदूद में जहाँ दाखिल होते हैं, आपके ख्याल में सहाफ़ती आज़ादी की हद कहाँ ख़त्म हो जाती है? देखें ताबिंदा, बहस ये थी जी, हमने काफ़ी माजरत के साथ, आपने बहस को ट्रैक पे रखा नहीं, मैं माजरत के साथ आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं भी वाक़या सुनाने शुरू कर दूँ मैं 20 मिनट तो इससे लगा दूंगा। हमारे पास मैं एक वाक़या मैं भी जरूर मैं 1 मिनट जरूर वाक़या में लूंगा। देखें यहाँ अर्थक्वेक की मिसाल दी गई है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को लेकर हमने अर्थक्वेक में आज़ाद कश्मीर में एक रेडियो स्टेशन कायम किया था जिसको यूनाइटेड नेशन ने बाकायदा अवार्ड दिया, और हम ये वाक़या बयान करना चाहते हैं। हमने तो अमली काम किया है कि वहाँ पर 8 मकाम पर टेलीविज़न की एक टीम ने जाकर एक ऐसी खातून का लाइव इंटरव्यू दिखाया। नहीं, लेकिन कुछ गलतियां भी हुई ना, कुछ गलतियां भी हुई जिनकी बात जी। देखिए मेरी बात सुनिए अब, कि उसमें एक पॉइंट है कि उस औरत को लाइव बढ़ते हुए दिखाया गया, इस पर इतराज हुआ कि यह कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफ वर्जी है। लेकिन यहाँ से एक दूसरा सवाल भी उठा है कि एक रिपोर्टिंग टीम ये कहती है कि ये हमारी अचीवमेंट है कि हम वहां तक पहुंचे जहां तक कोई नहीं पहुंचा। तो वहां पर ये सवाल उठा था कि कोड ऑफ एथिक्स को रिविजिट करने की भी जरूरत है। ये एक पॉइंट मैं इसमें लाना चाहता हूँ। आगे बढ़ाते हैं जो बात आपकी है जी। बात असल में है कि कौमी मफाद की जो बात की जा रही है,
قومی مفاد جو ہے اس سے سلپری ٹرم جی اور یہ ملٹی فیسیٹڈ ٹرم ہے. تو اس کی جس ڈیفینیشن کے مختلف اندر لوگ ہم مختلف کرتے ہیں کیا؟ اس کی ہے کہ جی اس کو وی پریسکرائب دا فارن پالیسی اینڈ وی ڈسکرائب دا فارن پالیسی. اس کے اندر ملٹی فیسیٹڈ چیزیں جس پہ ہم پولیٹیکل آسپیکٹ سے لے کر اپنے کلچرل آسپیکٹ بھی ڈیفائن کرتے ہیں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کو حق ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرے؟ کیا کسی اسٹیبلشمنٹ کو حق ہے؟ کیا پارلیمنٹ کو صرف حق ہے؟ کیا سول سوسائٹی کو حق ہے؟ کیا طالب علموں کو حق ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس پر کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے. تھنک ٹینک بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, سول سوسائٹی بھی اس پر پبلک ڈیبیٹ کرواتی ہے, پارلیمنٹ بھی اس کا ادارہ ہوتا ہے, اور پاکستان میں ایک سیکیورٹی کاؤنسل ہے جو اس کو بہرحال ڈسکس کرتی ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر اس کی فارن افیئرس کی کمیٹیاں ہیں جو نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کرتی ہیں, اور اس پر بحث ہوتی ہے, اور یہ محسوس کی جاتی ہے, اس پر کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے. اور اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ دنیا کے ہر ملک کا میڈیا جو ہے اس کو ریکگنائز کرتا ہے. کون سا ملک ہے جو نیشنل انٹرسٹ کا خیال نہیں کرتا؟ میں آپ کو امریکہ جیسے ملک کی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں, جیسے یہاں مثالیں دی گئی ہیں. مگر ہمارے پاس نکراگوا وقت کا کم ہے. مسئلہ ہو, کرناٹا کا مسئلہ ہو, پیناما کا مسئلہ ہو, ایمبیڈڈ جرنلزم کا مسئلہ ہو, ایک مسئلہ نہیں. ایون یہ پیناما کے مسئلے میں دیکھیں جنرل نوریہ کا, جس کو آپ اٹھا کر لے گئے میامی میں, آج اس کا کوئی فالو اپ نہیں آتا, کہیں پر کوئی خبر نہیں آتی فریڈم کے نام پر بھی. آپ دیکھتے ہیں کیا یہ ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے جس پر امریکن میڈیا سارا خاموش بیٹھا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ پیناما کا کہاں گیا, اس کا ٹرائل ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن جو کل رپورٹ آئی ہے فریڈم آف پریس کے حوالے سے, جی جو کل رپورٹ آئی ہے اس میں امریکی میڈیا کی بھی بات کی گئی ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ایسا ہوا ہے اس سال پہلی مرتبہ کہ کچھ اداروں کے صحافیوں کے اوپر پریشرائز کیا گیا کہ انہیں اپنا خبر کا سورس بتانا ہے. ایسوسیٹڈ پریس کی بات کی گئی کہ ان کے صحافیوں کے فون ٹیپس کیے گئے. تو یہ ذکر تو جہاں جہاں بھی صحافت متاثر ہوتی ہے اس کا ذکر صحافتی جو آزادیوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. لیکن جو بات ہم کر رہے تھے ضیاء الدین صاحب, آپ کے پاس آ جاؤں میں. میرا خیال ہے تابندہ کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اندر سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر کارپوریٹ کلچر کے اندر, کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر کمرشلائزیشن ہے, جس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. کمرشلائزیشن has jeopardized freedom. جی اس کو ایڈریس کرنے کی بڑی ضرورت. چلیے میں ضیاء الدین صاحب آپ کے پاس آؤں گی. جو بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ ریڈ لائنز جو ہیں وہ قومی سلامتی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کوئی ایک ادارہ طے نہیں کرتا. آپ کا کیا خیال ہے اس وقت جو قومی سلامتی اور قومی مفاد کی جو بحث شروع ہو گئی ہے, جو کہ بالکل پاکستان کے مسائل سے کہیں نہ کہیں ریلیٹڈ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے, آپ بتائیے آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن گیا اس کے چاہے جو بھی فیکٹرز ہوں, لیکن ہے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ. اور میں نے مثال کے طور پہ امریکہ پاکستان کی پالیسی ہو, یا انڈیا پاکستان کی پالیسی ہو, یا افغانستان پاکستان کی پالیسی ہو. ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ضیاء الدین صاحب, بہت مختصر جواب چاہیے. جی اس میں فوج جو ہے وہ ان کا پریڈومیننٹ رول رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آفیشلی سرٹیفائڈ ٹروتھ ایشو کرتے ہیں, وہ ہر ایشو پہ جو ان کا خیال ہوتا ہے کہ بھئی یہ نیشنل انٹرسٹ ہے پاکستان کا. تو وہ چونکہ ان کا وہ میڈیا کو بھی مینیپولیٹ کرتے رہے ہیں, میڈیا میں بھی ان کا. مہدی حسن صاحب, ضیاء الدین صاحب بہت بہت شکریہ. بہت معذرت آپ کی بات مکمل نہیں ہو سکی, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. یہ بحث جاری رہے گی لیکن آپ کو یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.